डिस्कस कर रहे थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सॉरी थोड़ा सा एरर आ गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हम डिस्कस कर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए थे, तीसरे पैगंबर हैं। हज़रत शीस और हज़रत आदम को हमने डिस्कस कर लिया है। हज़रत इदरीस हमारे पास तीसरे पैगंबर हैं पीपीएससी के हवाले से, ठीक है। ये मिस्र में पैदा हुए हैं, दरिया नील के किनारे। अच्छा, मिस्र का कैपिटल कौन सा है? कायरा। बाज़ औक़ात तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से वो पूछ लेता है कि कैपिटल बताएं कि मिस्र का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो मिस्र का जो कैपिटल है वो कायरा है। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से अगला क्वेश्चन ये आता है कि पहले आदमी हैं जिन्होंने लिखना और पढ़ना शुरू किया, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये वो मतलब पहले पैगंबर आप कह लें या पहले इंसान थे जिन्होंने सुई और कलम ईजाद किया, ठीक है। ये दर्जी का काम करते थे। चौथा क्वेश्चन। पाँचवा, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मतलब माहिर फल्कियात थे, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने कहा जाता है। ये छठा क्वेश्चन था। दर्जी थे पेशे से। शहरी ज़िंदगी आबाद की, सातवां क्वेश्चन। चौथे आसमान पर इनकी डेथ हुई और 180 शहर टोटल आबाद की। ये 8 क्वेश्चन हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मिस्र में पैदा हुए। मिस्र का कैपिटल कौन सा है? कायरा, इजिप्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पहले आदमी हैं जिन्होंने लिखना और पढ़ना शुरू किया रुए ज़मीन पर, पहले इंसान, पहले पैगंबर जिन्होंने लिखना और पढ़ना शुरू किया। तीसरा क्वेश्चन, सुई और कलम की ईजाद की इन्होंने। चौथा, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। पाँचवां, दर्जी थे पेशे के लिहाज से। छठा, मदनी ज़िंदगी यानी शहरी ज़िंदगी का आगाज़ किया। सातवां, 180 शहर आबाद किए। और आठवां, चौथे आसमान पर इनकी वफ़ात हुई। और कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से, आपने इनके ऊपर रिसर्च भी करनी है पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, ठीक है। तो अब इनको अलग से देखेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ पीपीएससी के हवाले से। इनका जो लकम कह रहा हूँ, बाज़ वक़्त वर्ड्स भी कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, गर्मी है तो क्वेश्चंस इस तरह से हो जाता है, कोई नहीं, माफ़ कर दें, सॉरी। अच्छा, आदम सानी इनका लकब है, टाइटल। आदम सानी वाज द टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नजीउल्लाह वाज द टाइटल ऑफ हज़रत नूह। ये एक और टाइटल था। शेखुल अंबिया भी कहा जाता था। 1150 साल इनकी उम्र थी। 950 साल इन्होंने तबलीग की। 80 बंदे मुसलमान हुए, ठीक है। कश्ती का जिक्र है, ठीक है। आर्क, कश्ती का नाम था आर्क, ARCH, आर्क। और उसके बाद इनका एक बेटा गैर मुस्लिम था, उसका नाम कनान था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 2 साल कश्ती बनाने में लगाई। उसके बाद इनकी कौम पर जो है सैलाब आया, पानी का अज़ाब आया, बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। पहाड़ भी सैलाब के अंदर आ गए थे। पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ भी पानी के अंदर धंस गए थे, दब गए थे पानी के अंदर, नज़र ही नहीं आ रहा था, पानी ही पानी था हर जगह पे। तो इन्हीं की कश्ती थी जो सिर्फ रुए ज़मीन पर चल रही थी। वो चलते 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 कहाँ पर रुकी? माउंट जूदी, माउंट अररात की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा लिंक करता हूँ जियोग्राफी के हवाले से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे हज़रुल मौत फ़लस्तीन के करीब पैदा हुए, मतलब फ़लस्तीन के अंदर ही इन्होंने जो है सारा अपनी सवानह उम्र है वो गुजारी थी फ़लस्तीन में। कहाँ पे? हज़रुल मौत में पैदा हुए, फ़लस्तीन के अंदर तबलीग करते रहे। अच्छा, फिर अज़ाब आ जाता है, कश्ती बनाते हैं, कश्ती 2 साल कश्ती बनती रहती है। कश्ती के बाद फिर कश्ती चलती है। कश्ती जब चलती है तो कहाँ पे जाके रुकती है? माउंट जूदी के ऊपर। माउंट अररात के हवाले से क्वेश्चन आता है। माउंट अररात या माउंट जूदी एक ही माउंटेन का नाम है। माउंट जूदी भी कह सकते हैं, माउंट अररात भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे हैं? ये टर्की में है। कहाँ पे? मौजूदा तुर्किया। अब उसका नाम तुर्की नहीं, तुर्किया है, तो तुर्किया। उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद के हवाले से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इनकी कौम का नाम क्या था? कौम का नाम था आद, कौम आद। हज़रत हूद आद, आखिर में दाल है, आखिर में दाल है। इस तरह से टिप बना लें या जो भी ट्रिक आप बना सकते हैं बना लें याद करने के लिए। इनकी कौम का बादशाह था शद्दाद। कौन सा? शद्दाद। अब देखें, दाल दाल दाल, ट्रिपल दाल, तो 3 दाल हो गए हैं। जहाँ पे दाल आए किसी भी वर्ड के आखिर में और किसी को नबी के हवाले से, तो तुक्का लगा दीजिएगा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। कौम आद है इनकी, बादशाह शद्दाद था इनके दौर में। अच्छा, उन पर क्या हुआ था कि जो शद्दाद था इसने अपनी जन्नत बना ली थी, ठीक है। क्योंकि जो पैगंबर थे वो प्रीचिंग करते थे कि जी आप अगर अल्लाह के अहकामात मानेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। तो इसने कहा कि ये क्या, कौन सी बड़ी बात है, जन्नत मैं खुद बना लेता हूँ। बादशाह था तो गरूर तो पहले ही था, तो इसने अपनी जन्नत बना ली। फिर हुआ यूँ कि इनकी कौम पर अजाब आया था थंडरस्टॉर्म का। 8 दिन और 7 रातें मुसलसल हैवी रेन होती रही और इनकी कौम बह गई, ठीक है। उनके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है, सालेह हमेशा ऊँटनी, सालेह की जो कौम है ऊँटनी के हवाले से मशहूर है।
ایک اونٹنی تھی ریڈ کیمل، اسے قتل کیا تھا، اونٹنی کا نام تھا ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی تھی، انہوں نے اس کا قتل کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنے غیظ و غضب سے ایک مطلب اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے چیخ، صرف ایک چنگھاڑ، قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی، مطلب وہ صرف ایک چنگھاڑ سے ہی وہ قوم ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہاڑوں پر رہتے تھے، اونٹنی کا قتل کیا تھا، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ایک اور، اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح کے بعد ہم حضرت ابراہیم کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اللہ، امام الناس، جد الناس، ابو الانبیاء، بت شکن، یہ سارے ٹائٹل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب جو پیڑھی ہے، اب جو نبوت ہے وہ حضرت ابراہیم سے ہی چلے گی۔ ٹھیک ہے، انہی کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے، اور انہی سے پھر آگے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کے 2 بیٹوں میں سے ایک کے خاندان میں سے، سلسلہ نسب میں سے، شجرہ نسب میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عزر تھا، اور وہ بت بناتے تھے۔ اب ہم نے پہلے پڑھا کہ ٹائٹل کیا حضرت ابراہیم کا، بت شکن، تو انہوں نے بت توڑے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی قوم اس وقت جو سردار تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نمرود۔ نمرود واز دا کنگ ایٹ دا ٹائم آف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، 40 دن وہ آگ میں رہے، 40 دن آگ میں رہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، مطلب حضرت سارہ کو لے کر وہ گئے تھے مصر کی طرف، ہجرت کی تھی نمرود سے تنگ آ کر۔ تو یہ پہلا جوڑا تھا روئے زمین پر دنیا کے اندر جس نے ہجرت کی تھی، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اچھا، تو حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مصر کے اندر پھر فرعون تھا، انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی تھی، مصر کے اندر فرعون بادشاہ تھا، تو حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی باندی حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح کر دیا تو 1 سال بعد، اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر تھی 85 سال، دوبارہ یہ سن لیجیے، 85 سال، اس وقت 85 ایئرس ایج تھی حضرت ابراہیم کی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو 86 ایئرس کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اس کے 15 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہو رہے ہیں، تو اسحاق چھوٹے ہیں، اسماعیل بڑے ہیں۔ اسماعیل واز دا ایلڈر بردر آف اسحاق۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسماعیل کے حوالے سے زمزم کا کنواں مشہور ہے، اس کو، اور ہم حضرت اسماعیل کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں بہت بار آیا ہے۔ اچھا، حضرت اسماعیل کا لقب ابو العرب ہے، اسلام انہی سے شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ اچھا، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، اب اسماعیل کو ہم نے بعد میں ڈسکس کریں، تو اسحاق علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب جو سارا سلسلہ ہے بنی اسرائیل کا، کس کا؟ بنی اسرائیل کا جو سارا سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ بنی اسرائیل کیا تھے؟ جو حضرت یعقوب تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، 2 سگے تھے اور 10 علیحدہ تھے۔ 2 جو سگے تھے وہ تھے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سگے بھائی تھے، ان کی والدہ کا نام راحیلہ تھا، اور باقی 2 جو 10 تھے ان میں سے ایک یہودا تھا، اور پھر اسی کی نسل میں سے جو بنی اسرائیل ہے وہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ ٹھیک ہے، یعقوب بن اسحاق، مطلب اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو حضرت یعقوب کے دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گیا۔ اچھا جی، یہ کہاں پہ رہتے تھے؟ یہ فلسطین کے اندر رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے اندر رہتے تھے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے اندر رہتے تھے۔ ان کا معجزہ جو تھا حضرت یعقوب کا، میریکل آف یعقوب واس، پہاڑوں کو توڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین کے بھائی تھے، 2 بنیامین اور یوسف سگے بھائی تھے، والدہ راحیلہ تھی۔ پھر ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہے تھے۔ پھر مصر سے ایک قبیلہ آیا، 40 سال تک یوسف، اچھا پھر یہ مصر چلے گئے تھے یوسف علیہ السلام، پھر وہ پوری سٹوری ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی یا دیکھی ہوگی، تو اس کا ذکر کرنا، اور اس کے حوالے سے اتنا کوئی کوئی کویشچن آتا بھی نہیں ہے۔ تو جو مین کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ کتنے سال جدا رہے تھے حضرت یعقوب اور یوسف؟ تو 40 سال تک جدائی رہی تھی۔ پھر حضرت یوسف جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، 10 سال انہوں نے جیل میں بھی گزارے تھے۔ اچھا، جو پورا واقعہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا، اس کو قرآن کریم میں احسن القصص کا نام دیا گیا۔ کس چیز کا؟ احسن القصص کا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں جی حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف کے بعد جو تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اچھا، اب جو ہے وہ ایک اور تھوڑا سا جدید طرف جو PPSC وہ تھوڑا سا ماڈرنائزیشن کی طرف موو کر گیا ہے، اور وہ اب پوچھے گا جی کنٹمپریری ہوتا ہے ہم اثر، مطلب
ایک ہی دور میں دو پیغمبروں کا ہونا، ٹھیک ہے. تو کنٹمپریری پیغمبر کون سے تھے؟ ایک تھے حضرت ابراہیم اور لوط، اور دوسرے موسیٰ اور شعیب، جو ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو جو پہلے ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم مثلا کنٹمپریری ہیں. اور جو حضرت لوط تھے وہ ابراہیم کے بھتیجے تھے، ابراہیم چچا تھے اور حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے. اچھا، جو حضرت لوط کی قوم تھی وہ ہم جنس پرست تھے، تو وہ غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو حضرت لوط نے انہیں منع کیا، وہ نہیں مانے. تو انہی کی قوم میں ان کی بیوی بھی ہے. ان کی جو بیوی تھی والہا، اس کا نام تھا والہا، اس نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ بھی اسی کام میں ملوث ہیں. تو وہ بھی ان میں سے ہو گئی. تو جو پورا عذاب آیا تو وہ ان کی بیوی بھی اسی میں شامل تھی. پوچھا جاتا ہے کہ حضرت لوط کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے ایک کوشچن آتا ہے کہ ان کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ تو پتھروں کا عذاب آیا، ٹھیک ہے. پھر حضرت شعیب کے حوالے سے وہ پوچھا جاتا ہے، بس ان کا ٹائٹل آتا ہے کہ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ خطیب الانبیاء، ٹھیک ہے جی. خطیب الانبیاء خطیب الانبیاء جو حضرت شعیب کا لقب ہے، ٹھیک ہے. ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول کی کمی کرتی تھی، ٹھیک ہے. ان کے عذاب کے حوالے سے اتنا کوئی کوشچنز نہیں آئے ہوئے. اچھا، اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ کنٹمپریری کون تھے، تو موسیٰ اور شعیب جو تھے وہ کنٹمپریری تھے ایک دوسرے کے، اور ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ سسر. یہ وہ بہت بار پوچھ چکا ہے، تو آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ، اب ہم حضرت موسیٰ کے اوپر آ گئے ہیں. حضرت موسیٰ مطلب ہم حضرت موسیٰ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 136 بار 136 ٹائمز ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ یہودیوں کی طرف پیغمبر ہوئے ہیں، مطلب انہی کی طرف آئے تھے، بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف آئے تھے. اس کے بعد ان کے اوپر جو کتاب اتاری گئی وہ تورات تھی. تورات واز ریویلڈ آن حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی. ان کا پورا نام تھا موسیٰ بن عمران. پھر ان کے بھائی تھے انہوں نے سفارش کی تھی اللہ پاک سے کہ انہیں بھی بھائی، کیونکہ ان کی زبان تھوڑی سی وہ تھی، رکتی تھی جس طرح ابھی میری رک رہی ہے. تو انہی کی سفارش پہ اللہ پاک نے حضرت ہارون کو، جو ان کے بھائی تھے، نبی بنا دیا تھا. تو ان کا نام ہارون بن عمران، ٹھیک ہے. موسیٰ کے اوپر 10 کمانڈمنٹس آف اللہ 10 کمانڈمنٹس آف اللہ کس کے اوپر ریویل ہوئی تھیں؟ حضرت موسیٰ کے اوپر. یہ فلسطین سے مصر گئے تھے. اچھا، ان کا معجزہ یہ ہے کہ ان کی کوہ طور پر اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اللہ پاک نے انہیں تحفے میں ایک عصا دیا تھا جسے اس نے فرعون دربار میں مقابلے میں وہ زمین پر مارا تھا، اور وہ اژدھا بن کے باقی اچھا، تو انہوں نے عصا زمین پہ مارا تھا اور اژدھا بن کے باقی جادوگروں کے سامنے کو نکل گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ہارون کی جو قبر ہے وہ احد پہاڑ کے قریب ہے. فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہوا تھا، ریڈ سی. ہاں، پوچھا جاتا ہے کہ جی حضرت موسیٰ جو ہیں انہیں کہاں پر، کس دریا کے اندر، مطلب انہوں نے چھڑی ماری تھی اور وہ دو رخ ہو گیا تھا، یا فرعون کس دریا میں غرق ہوا تھا، یا حضرت موسیٰ نے کون سا دریا پار کیا تھا؟ تو انہی سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، ریڈ سی. ریڈ سی، بحیرہ احمر، ٹھیک ہے. پورا فرعون اور اس کا لشکر بحیرہ احمر میں غرق ہوئے تھے. اچھا، ایک اور کوشچن ابھی اس نے 2023 میں پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھا ہے کہ واپسی پر جو کوہ طور سے واپس آئے تھے تو کہاں پر لوگوں کو جمع کیا تھا؟ تو آپ نے کوہ سینا یعنی کوہ طور پر ہی لوگوں کو جمع کیا، اور انہیں بتایا کہ مجھے اس طرح سے اللہ کا پیغام آیا ہے اور میں پیغمبر ہوں. تو یہی کوشچن آتا ہے کہ کہاں پر جمع کیا؟ تو کوہ طور پر ہی جمع کیا تھا. ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور واز ریویلڈ آن حضرت داؤد علیہ السلام. یہ شاعر تھے، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، سر تھا، مطلب سریلی آواز تھی ان کی. ان کا معجزہ یہ تھا کہ لوہا نرم ہو جاتا تھا. یہ پہلے پیغمبر تھے یا پہلے انسان تھے جنہوں نے زیرہ بنائی، لوہے کا کام آتا تھا انہیں. ان کے زمانے میں ان کے حوالے سے اور دو کوشچنز ہیں، ایک نہیں، دو کوشچنز ہیں. کون کون سے؟ ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا جالوت، اس کا مخالف تھا، جالوت ان کا، مسٹیک کلیئر کر لیں. ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ تھا تالوت واز دا کنگ ایٹ دا ٹائم آف حضرت داؤد، ٹھیک ہے. پھر اس کے جو مخالف تھا وہ تھا جالوت. تو تالوت نے حضرت داؤد سے کہا تھا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں گے تو میں آپ کو اپنی سلطنت دے دوں گا. جو حضرت داؤد گئے تھے اور جنگ کی تھی اس کے ساتھ، اور انہیں الٹیمیٹلی جالوت کو مار دیا تھا. تو تالوت نے اپنی سلطنت انہیں دے دی تھی. تو پہلے پیغمبر تھے، فرسٹ پیغمبر، جنہیں خلیفۃ الارض کہا جاتا ہے، کیلف آف دا ارتھ، ٹھیک ہے. خلیفۃ الارض کہا جاتا ہے، پہلے بادشاہ تھے.
اچھا، جو حکیم لقمان تھے وہ تھے جی حضرت داؤد کے شاگرد. ایک اور پوچھا جاتا ہے حکیم لقمان کہا جاتا ہے نا، تو وہ ان کے شاگرد تھے، کس کے؟ حضرت داؤد کے. داؤد پر زبور نازل ہوئی، طالوت بادشاہ تھا، جالوت سے جنگ کی حضرت داؤد نے، بادشاہ بن گئے، اور خلیفۃ الارض کا ٹائٹل انہی کا ہے. آگے چلتے ہیں. ویسے بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ہو رہے ہوں گے یار، ظاہر ہے. اچھا، اسلامیات کا اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، اور میرا تو 8 اکتوبر کو پیپر بھی ہے، تو میری ریویژن بھی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو رہا ہے، میرا بھی ہو رہا ہے. ایک ساتھ پڑھیں گے. ایک ساتھ پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس طرح آپ کو بھی یاد ہو رہا ہے، مجھے بھی یاد ہو رہا ہے. تو چیزیں آسان ہیں، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینے کی مشکل ہے یا یاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہم اکثر سنتے ہیں. آج میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. حضرت سلیمان واز دا سن آف حضرت داؤد. یہ پوچھا گیا ہے پیپر میں، PPSC کے کوشچن میں پوچھا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد حضرت داؤد کے بیٹے ہیں یمن. اچھا، ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ انہیں جانوروں کی زبان آتی تھی، ٹھیک ہے. اور یمن میں ایک ملکہ تھیں، ملکہ سبا، بلقیس ان کا نام تھا، سبا ان کے قبیلے کا نام تھا. ان کی بادشاہ تھی، اور انہوں نے وہ تخت والا سارا واقعہ جو تھا، ہود ہود پرندے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. 3 موٹی موٹی باتیں. داؤد کے بیٹے ہیں، جانوروں کی زبان کا علم، ملکہ سبا سے ان کی شادی ہوئی تھی، ہود ہود پیغام لے کر آیا تھا سارا. اور جو آخری لاسٹ 2 امپورٹنٹ کوشچن ہے نا، وہ یہ ہے کہ سلیمان ٹیمپل، ڈوم آف راک، اور مسجد اقصی یروشلم سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. جو آج کل جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، مسجد اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی، تو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ اسے جلا دیا گیا تھا. پھر اسی کے نتیجے میں OIC بنی تھی. OIC میں مسلمان اکٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ تو ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو جلاتے جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے جا رہے ہیں. لیکن آج جرت، غیرت اور حمیت تمام مسلمانوں کے اندر ناپید ہو چکی ہے. تو سیاسی پہلو پہ بات نہیں کرتے، اپنے کنٹینٹ اور ٹاپک سے ہی کنیکٹڈ رہتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ بھی یہودیوں کی طرف نازل ہوئے تھے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ واز اے سیکنڈ لاسٹ پروفٹ. سیکنڈ لاسٹ پروفٹ پوچھا جاتا ہے پیپر میں کہ ہو واز دا سیکنڈ لاسٹ پروفٹ، تو حضرت عیسیٰ تھی. اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. بنی اسرائیل کس کا لقب تھا؟ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب کا. بنی اسرائیل کس قوم تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. انہی سے چلتی آ رہی ہے نا. تو حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں. یہ حضرت مریم کے بیٹے تھے، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے، یروشلم میں. تو عیسائیوں کی بھی مقدس پلیس ہے مسجد اقصی. پوچھا جاتا ہے کہ کس کس کی؟ مسلمانوں کی، جیوز کی، اور کرسچنس کی جو ہے یہ ہالی پلیس ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ سارے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی، ٹھیک ہے. ینگسٹ پروفٹ ٹو ڈائز، سب سے کم عمر جو پیغمبر ہیں اوپر اٹھا لیے گئے تھے، ٹھیک ہے. عیسائیوں کا کراس کا نشان ہے، ٹھیک ہے. عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، انہی کی نسل سے جو ان کے حواری تھے. پھر انہوں نے الگ مذہب بنا لیا کہ جی حضرت عیسیٰ تھے. حالانکہ انہی کے کچھ راہبوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی نشانی دی تھی. جس طرح بحیرہ راہب نستورہ تھا، انہوں نے نشانیاں دی تھی نا کہ نبی کریم آئیں گے، آخری پیغمبر آئے گا اور اس درخت کے نیچے بیٹھے گا. حضرت عبد المطلب کو دی تھی نشانی ایک راہب نے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے ہم ایک معجزہ دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ. تو وہ جگہ اس طرح سے تھی کہ وہ لکڑی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لکڑی کے سپورٹ کے ساتھ. اب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب کسی کو نہیں پتا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ 3-4 دن اس طرح ہوتا تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ مراقبے میں چلے جاتے تھے. کوئی پھر ان کو اٹھا نہیں سکتا تھا، یا چھیڑ چھاڑ مطلب اٹھانا کہہ لیں، یا جس طرح مطلب ان کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا تھا، دیکھ سکے کہ ہلا سکے کہ یہ کیا زندہ بھی ہیں نہیں ہیں. اس طرح کوئی انہیں نہیں تنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے. ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. جو بہترین ٹرم ہم یوز کر سکتے ہیں وہ ہے ڈسٹرب نہ کرنا، ٹھیک ہے. تو انہیں کسی نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا. اب وہ کھڑے ہوئے ہیں 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، کچھ دن عرصہ گزر گیا. تو اللہ پاک نے دیمک کو بھیجا، اور دیمک نے ان کی جو لاٹھی تھی اس کو نیچے سے کھانا شروع کر دیا. تو دیمک آپ کو پتہ لکڑی کھاتا ہے، تو وہ پوری لکڑی کو کھا گیا. اب لکڑی ہو گئی کمزور، اور جیسے ہی تھوڑا اس نے وہ بائٹ کی آخری کی تو لکڑی گر گئی. اور جیسے ہی لکڑی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر گر گئے. تو پھر پتہ چلا لوگوں کو کہ یار ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو دیمک
کا لکڑی کھانا یہ انہیں کے حوالے سے مشہور ہے، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دیمک کے حوالے سے ایک اور بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب میں تھے اور ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو ان کا بائیکاٹ اسی طرح ختم ہوا تھا کہ انہوں نے مطلب چمڑے کے اوپر لکھ دیا گیا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو چمڑا ہے وہ لٹکا دیا تھا بیت اللہ کے اندر۔ تو دیمک نے اس جو چمڑا تھا اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ سارا کھا گیا تھا، تو چمڑا صاف ہو گیا تھا۔ تو پھر نبی کریم نے حضرت عبد المطلب کو بھیجا تھا کہ جائیں مکہ والوں سے یہی کہیں کہ وہ تو ختم ہو گئی ہے، جو آپ نے لکھا تھا وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا بائیکاٹ اس لیے ختم ہوتا ہے۔ تو دیمک کے حوالے سے دو باتیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح جو ہیں ان کے، میں نے آپ کو ایک بیٹا بتایا تھا کنعان غیر مسلم تھا، اس کے علاوہ بھی 3 بیٹے تھے، مطلب ٹوٹل 4 بیٹے تھے۔ 4 sons آف حضرت نوح علیہ السلام، سام، یافز، حام۔ سام جو تھے وہ عرب کے اندر آئے تھے، عرب۔ سام واز ان عرب، یافز واز ان یورپ اینڈ حام واز ان افریقہ۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا آدم ثانی کے حوالے سے، تو حضرت نوح ہی سے جو نسل انسانی ہے وہ چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی ساری دنیا تو سمندر سیلاب کے اندر ملیہ میٹ ہو گئی تھی اس وقت، تو حضرت انہی کے جو بیٹے تھے پھر عرب، افریقہ اور یورپ، ہمارے 3 کنٹیننٹس میں ورلڈ جیوگرافی کے اندر ہم پڑھیں گے افریقہ، یورپ اینڈ عرب، یہ 3 امپورٹنٹ کانٹیننٹس ہیں، اور پہلے مین تھے بھی یہی، پھر انہی سے لوگوں نے ہجرت کی تو پھر اور کانٹیننٹ بنتے گئے، دریافت ہوتے گئے، ٹھیک ہے، مینلی یہی 3 اور انہی سے نسل انسانی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضور ابھی روک نہ دیں، ایک اور لیکچر میرے خیال میں ہم پھر اس کو بعد میں کر لیں گے، یہ لیکچر کنٹینیو کریں، اچھا اینڈ کر رہے ہیں، ابھی اسی وقت اینڈ کر رہے ہیں یہیں پہ۔ تو حضرت عیسیٰ واز دا سیکنڈ لاسٹ پروفٹ، ٹھیک ہے، تو لاسٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیکنڈ لاسٹ حضرت عیسیٰ ہیں، اور فرسٹ پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں لیکچر اینڈ کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں، اہم باتیں جو کوشچنز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے وہ قریش، ٹھیک ہے، ہاشم ان کے خاندان کا نام ہے، ہاشمی خاندان سے تھے، اور قبیلہ قریش ہے۔ قریش جو تھا وہ فہر کا لقب تھا، کس کا لقب تھا؟ فہر کا تھا، جو نبی کریم کے شجرہ نسب میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم کے ہی دادا پر دادا میں سے شجرہ نسب میں سے قصی بن کلاب تھے۔ ایک ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ جو خانہ کعبہ تھا وہ پھر سے کفار کے قبضے میں، یا مطلب کسی اور کے پاس چلا گیا تھا، عرب کے پاس نہیں تھا، تو قصی بن کلاب تھے جنہوں نے پھر سے خانہ کعبہ اور زمزم کا کنواں حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو قصی تھے یہ سردار تھے، تو انہوں نے مکہ کے امور کو تقسیم کیا، مکہ کے امور کو پھر انہوں نے جو قبیلے تھے انہیں میں تقسیم کیا، جو حاجیوں کو کھانا کھلانا ہے وہ ہاشمی، مطلب جو نبی کریم کا خاندان تھا اس کے پاس آ گیا، لڑائی جھگڑے جنگ کے حوالے سے بنو امیہ، فیصلے جو ہوتے تھے وہ بنو عدی جو حضرت عمر کا قبیلہ ہے، بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے، اس کے ذمے فیصلے کرنا تھا، تجارت جو ہے بنو تمیم کرتے تھے۔ اچھا ہاشم تھے ایک، ہاشم جو تھے انہوں نے مکہ میں اکنامک پراسپیرٹی لائی تھی، یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ مکہ میں اکنامک پراسپیرٹی کس نے لائی تھی؟ ہاشم نے لائی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ ابرہہ کا، ابرہہ جو تھا وہ نجاشی کا گورنر تھا، نجاشی کا گورنر تھا ابرہہ۔ ابرہہ افریقہ سے 13 ہاتھی لایا تھا، 13 افریقن ایلیفینٹس، افریقن، عرب ہاتھی نہیں تھے، افریقن ایلیفینٹس تھے، سوال پوچھتا ہے وہ کون سے ایلیفینٹس تھے، اور 60,000 کا لیکچر نہیں لشکر تھا، ٹھیک ہے، نکل جاتا ہے بعض اوقات، نکل جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھا سب سے بڑے ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا عرب کے اندر یہ تھا کہ عرب جو ہے 4 مقدس مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، 3 مہینے کانٹینیوس ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور اس کے بعد ایک رجب 7واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر وہ مقدس مہینے سمجھتے ہیں اور وار نہیں کرتے، ابھی تک سٹل اس طرح ہی ہے۔ تو ابرہہ آ گیا، ابرہہ کو نہیں پتا کہ ان کے مقدس مہینے، تو انہوں نے لڑائی نہیں کرنی۔ اچھا ابرہہ نے پھر حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکالمہ کیا جو بھی تھا، تو عبد المطلب نے کہا کہ جو مطلب ابرہہ نے جیسے ہی آیا نا تو اس نے کیمل پکڑ لی تھی حضرت عبد المطلب کی، تو حضرت عبد المطلب انہی کو چھڑانے گئے، تو ابرہہ نے کہا کہ تم مکہ کی بات نہیں کر رہے، بیت اللہ کی بات نہیں کر رہے، کیملز کی بات کرتے، اس نے کہا کہ جو میری ملکیت ہے میں اسی کی بات کروں گا، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے یا ددیال تھا ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو چچا جو تھے وہ 10 تھے، حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، 11ویں عبداللہ تھے، ٹھیک ہے، اس کے حضرت عبداللہ کے علاوہ 10 بیٹے اور تھے،
6 پھوپھیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابرہہ والا واقعہ جو تھا اس کے 50 سے 55 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اچھا، حضرت آمنہ جو تھیں والدہ تھیں، ان کا قبیلہ زہرہ تھا، جو بنو نجار کا ایک خاندان ہے یا قبیلہ ہے، زہرہ بنو نجار سے تعلق تھا ان کا۔ ان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے حضرت وہب بن عبد المناف، ٹھیک ہے، وہب بن عبد المناف نانا تھے، نانی جو تھیں برہ تھیں، ٹھیک ہے۔ حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ دادی کا نام تھا۔ حضرت عمر کی ایک بہن تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، قرآن میں ذکر ہے، جنہوں نے انہیں حضرت عمر کو پرسو کیا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھیں گے آگے، ہم پڑھیں گے۔ اچھا، دادا نے نام محمد رکھا تھا اور حضرت آمنہ نے نام احمد رکھا تھا۔ احمد قرآن شریف میں ایک بار آیا ہے، ونس ان قرآن، سورہ صف کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ گزر گئے تھے، پھر درمیان میں کافی گیپ آ گیا، تو پھر سے جو عرب تھے وہ بت پرستی کرنا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم اس حوالے سے بات نہیں کرنے والے فی الحال، وہ پھر لمبا ٹاپک ہو جائے گا، ملکائٹ سویلائزیشن، پھر کون سا بت لے کر آیا، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے بھی نہیں، وہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہسٹری جو ہے وہ ہو جاتی تھوڑی سی، تو آپ لوگوں کو علم ہو جاتا تھوڑا سا ہسٹری کے حوالے سے، لیکن ہم لیکچرار کی تیاری تو نہیں کر رہے نا، تو بس ٹھیک ہی ہے، ابھی ہم خاندان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ابو طالب جو تھے چچا تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، پڑھا ہوا ہے، اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم جو مین موٹی موٹی باتیں ہیں وہی کرتے ہیں۔ ابو طالب جو تھے چچا تھے، انہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ حمزہ اور عباس جو 2 چچا تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ 571 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 571 میں ہوئی تھی۔ 7ویں دن کا عقیقہ ہوا۔ آمنہ اور ام ایمن نے دودھ پلایا، رضائی والدہ جو تھی ام ایمن تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت آمنہ اور ام ایمن رضائی والدہ۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو لے گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن عزا، ان کا بیٹا تھا عبداللہ اور بیٹی کا نام تھا شیمہ۔ شیمہ واز دا سسٹر آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منہ بولی یا رضائی سسٹر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھی۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو پوچھا جاتا ہے کہ رضائی بھائی کون تھے، تو حضرت حمزہ رضائی بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام کیا تھا، 15 سال کی عمر میں بیٹل آف فجار میں شرکت کی تھی۔ اچھا، عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی تھے، اچھا یہ ہم بعد میں پوچھیں گے۔ جو ابو طالب ہیں نا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے نا،